इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी वो शख्स है जो ख़बरें देता है, इत्तलात पहुँचाता है, और ये नबअ से मुश्तक़ है। अरबी ज़बान में नबवा बुलंद ज़मीन को कहते हैं, चूँकि ये आलाम होते हैं और लोगों की रहनुमाई करते हैं, इसलिए इन्हें नबी कहा गया है। तो इसके दो पहलू हो गए, एक तो ख़बर देने वाला, और नंबर दो एक बुलंद मकाम पर रहकर सतह मुर्तफ़ा पर रहते हुए लोगों की हिदायत के मौक़े फ़राहम करने वाला। और ज़ाहिर है कि वो अपने अखलाक में सबसे बुलंद होते हैं और इंसानों की रहनुमाई करते हैं। नबी के मुकाबले में एक और लफ्ज़ है रसूल का, और रसूल असल में सफ़ीर के माने में भी इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में जैसे ये मुख्तलिफ़ मुल्कों के एम्बेसडर्स होते हैं और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं दूसरे मुल्कों में, तो ये रसूल का लफ्ज़ इसी तरह सिफ़ारतकारी के मफ़हूम से मुश्तक़ है। जैसे कुरान मजीद की सूरत अन-नम्ल में हम देखते हैं, मलिक सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त के जवाब में ये कहा था, व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन फ़नाज़िरतुन बिमा यरजिउल मुरसलून। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त आया है फ़लस्तीन से मेरे पास यहाँ यमन में, तो मैं एक हदिया रवाना करती, व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदियतिन, मैं एक हदिया इनकी तरफ इरसाल करती हूँ, भेजती हूँ। फ़नाज़िरत, और फिर मैं ये देखती हूँ, बिमा यरजिउल मुरसलून, कि मेरे पैगम्बर, मेरे सफ़ीर क्या जवाब लेकर आते हैं। तो इसी तरह रिसालत का लफ्ज़ और रसूल का लफ्ज़ उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी अहम काम के लिए भेजा जाए, किसी बड़ी हस्ती की तरफ से भेजा जाए, और मुताबियत करने वाले, पैरवी करने वाले शख्स को भी रसूल कहा जाता है। तो चूँकि ये वही की मुताबियत करता है, वही की पैरवी करता है, और जूं जूं वही इसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती है, उसकी पैरवी करता है, उस पर ख़ुद अमल करता है और इस वही को दूसरे इंसानों तक पहुँचाता है, तो एक बहुत भारी बोझ इसके ऊपर आयद होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो मुस्नद इमाम अहमद में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हमें ये बताती है कि रसूलों की तादाद 310 से ज़्यादा है, और एक रिवायत में ये बात आती है कि उनकी तादाद 315 है। इसके बरख़िलाफ़ अम्बिया की तादाद 1,24,000 है, लेकिन कुरान मजीद में 1,24,000 में से सिर्फ़ और सिर्फ 25 का ज़िक्र किया गया है। और जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुऐब, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इदरीस, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल, हज़रत लूत, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब, हज़रत नूह, हज़रत दाऊद और उनके बेटे हज़रत सुलैमान, हज़रत अय्यूब और हज़रत याक़ूब के बेटे हज़रत यूसुफ़, और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून, ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बेटे यहिया, जॉन द बैप्टिस्ट, हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत यसा और हज़रत यूनुस, और सबसे आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न हिब्बान में एक रिवायत आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात बताई थी, मिनहुम अरबअत मिनल अरब हूदुन व सालिहुन व शुआइबुन व नबियुका या अबा ज़र्रिन।
اے ابو ذر، ان میں سے 1,24,000 میں سے 4 عرب ہیں، اور وہ ہیں حضرت ہود قوم عاد کے رسول، حضرت صالح قوم سمود کے رسول، اور حضرت شعیب جو اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور اے ابو ذر، تمہارے نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ان النبی اعم من الرسول، اور رسالت نبوت سے ایک زائد چیز ہے، یعنی نبوت عام ہوتی ہے اور رسول خاص ہوتے ہیں، اور رسول کا مرتبہ نبیوں سے زیادہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے، جس طرح سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں اور ان کے اندر کچھ بڑے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ذرا ان سے کم ہوتے ہیں، کچھ اس سے کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ گزٹڈ ہوتے ہیں، کچھ نان گزٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ جو نبی اور رسول ہیں، ان میں رسول اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور انبیاء ان سے کچھ کم۔ اور یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 315 رسولوں کی بات ہوئی ہے، اور پہلے رسول حضرت نوح ہیں اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر بھی مراتب ہیں اور درجات ہیں، بعض اونچے درجے کے ہیں اور بعض اس سے کم اور اس سے کم اور اس سے کم۔ بالکل اسی طرح یہ جو 1,24,000 انبیاء کی بات ہوئی ہے، ان میں بھی مراتب ہیں، ان کے بھی درجات ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کے نبی ہیں اور کچھ ان سے نیچے اور کچھ ان سے نیچے اور کچھ ان سے نیچے۔ تو اس سلسلے میں عقیدہ طحاویہ کی جو شرح ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، فَكُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا، کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یعنی رسالت کے اندر نبوت شامل ہے، کیونکہ رسول بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک سرکاری عہدیدار تو ہے ہی، لیکن بڑے درجے کا سرکاری افسر ہے، اللہ کا ترجمان ہے، اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اللہ کا آفیشیل اسپوکسمن ہے۔ تو رسالت ایک بڑا مرتبہ ہے اور نبوت اس سے ایک درجے کم درجہ ہے۔ علامہ آلوسی نے اپنی مشہور تفسیر روح المعانی میں یہ بات بتائی ہے کہ رسول ایک نئی شریعت، ایک نیا قانون لے کر آتی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دی گئی تھی جسے ہم شریعت موسوی کہتے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت اور آخری قانون دیا گیا جسے ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو یہ بات کچھ علماء نے بیان کی ہے کہ نبی کو شریعت نہیں دی جاتی، رسول کو نئی شریعت دی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رسول وہ ہے جسے کتاب دی جاتی ہے، لیکن نبی وہ ہے جسے کتاب نہیں دی جاتی۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول کو قتل نہیں کیا جاتا اور انبیاء کا قتل ہوا ہے، لیکن قرآن مجید سے یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ قرآن مجید نے انبیاء کے قتل کا بھی ذکر کیا ہے اور قرآن مجید نے رسولوں کے قتل کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، بعض رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض رسولوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو انبیاء بھی قتل کیے جاتے رہے ہیں اور رسول بھی قتل کیے جاتے رہے ہیں۔ اور یہ جو رسولوں کے مختلف درجات کی بات کی گئی کہ 315 رسول ہیں یا 310 سے زائد ہیں،
اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں یہ بات بتائی گئی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ ہیں رسول اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی گئی۔ تو یہ جو آیت ہے تلک الرسل، یہ اس بارے میں نص قطعی ہے کہ رسولوں کے مختلف درجات اور مراتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، یا جس طرح معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی۔ اور ان میں سے بعض رسولوں پر بعض کو درجات کے اعتبار سے فوقیت عطا کی گئی۔ تو یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ اب ہم اس سلسلے کی جو آخری بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ احادیث میں 2 انبیاء کا ذکر خاص طور پر ہوا ہے۔ ایک تو حضرت آدم کے بیٹے شیش کے بارے میں کہ ان پر 25 صحیفے نازل ہوئے۔ ابن حبان کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور مسند احمد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی گزرے ہیں حضرت یوشع بن نون، جوشوا جس کو بائبل جوشوا کہتا ہے، کہ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اسی مضمون کو انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی کہ احادیث کی روشنی میں حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ روایت ہے جس میں انکشاف ہوا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے سورج سے کہا انتی مأمور و انا مأمور، کیا ہے سورج تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نبی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اللہم احسبھا علی شیئا، تو کچھ دیر میرے لیے اس سورج کو روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ سورج کو تھام لیا گیا حتیٰ فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ فلسطین کی سرزمین اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ تو 25 کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور ان 2 کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ جہاں تک کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے، جیسے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا ذکر ہوا ایک عادل بادشاہ کی حیثیت سے، لیکن کیا وہ نبی تھے؟ یہ بات حتمی طور پر یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ اسی طرح یعنی قوم تبع کا ذکر ہے، تبع کیا رسول تھے یا نبی تھے؟ یہ بات بھی حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ اسی طرح خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، بعض لوگوں نے کہا یہ اللہ کے نبی تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں بھی حتمی طور پر کوئی بات یقین اور جزم کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام کا معاملہ ہے، جن کا ذکر سورۃ لقمان میں ہوا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ تو کیا حضرت لقمان بھی اللہ کے نبی تھے؟ یہ بات بھی یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہ کہیں
ہم یقینی طور پر صرف ان لوگوں کو رسول اور نبی تسلیم کرتے ہیں جن کا ذکر واضح طور پر یا تو قرآن میں موجود ہو یا احادیث صحیحہ میں ان کا ذکر ہوا ہو۔ اور یہ بات قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 78 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ بلا شبہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بے شمار رسولوں کو بھیجا، منہم من قصصنا علیہ، ان میں سے کچھ پیغمبر ایسے ہیں، کچھ رسول ایسے ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا ہے، اور کچھ پیغمبر ایسے ہیں لم نقصص علیہ، جس کا تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا گیا۔ البتہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 عیسوی میں نبوت کے منصب پر سرفراز کیا گیا، یعنی ان 6 صدیوں میں کوئی رسول نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث یہ کہتی ہے لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ایک اور بات اس سلسلے کی ہے کہ یہ 1,24,000 نبی آئے ہیں اور ان کے اندر سے 315 یا 310 سے زیادہ رسول ہیں، تو ان کے ماننے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ چنانچہ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے اور مسلم میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے مختلف پیغمبروں اور مختلف انبیاء کی امتیں پیش کی گئیں، اور میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، یعنی نبی پر صرف ایک آدمی ایمان لے آیا۔ والنبی معہ الرجلان، اور ایک نبی کو میں نے دیکھا ان کے ماننے والوں کی تعداد صرف 2 تھی۔ اور والنبی معہ الرہط، اور ایک نبی کو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک رہط تھا، ایک گروہ تھا، اور ایک نبی کو میں نے ایسے بھی دیکھا لیس معہ احد، ان کا ایک بھی ماننے والا نہیں تھا۔ اور ہمیں بے شمار روایات سے اور صحیح احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ بڑی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اگرچہ کہ آپ آخر میں آئے ہیں اور آخری رسول بنا کر دنیا میں بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو تمام نبی گزرے ہیں یا رسول گزرے ہیں، یہ انسان تھے، بشر تھے۔ حضرت آدم پہلے آدمی ہیں، پہلے بشر ہیں، پہلے انسان ہیں، اور پہلے نبی بھی ہیں، اور انسانوں ہی کو نبی بنایا گیا ہے۔ تو ان کا روزگار کیا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سے بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے بکریاں چرائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت جابر نے پوچھا کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَآهَا، آپ نے پوچھا کیا کوئی ایسا نبی بھی گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں؟ یعنی تمام رسولوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے، حداد تھے، لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، اور اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2379 ہے، کان زکریا
यामलू नज्जारन। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़रत यहिया के वालिद थे, ये नज्जार थे, बढ़ई थे, कारपेंटर थे। मुख्तलिफ़ इनके रोज़गार रहे हैं। इस सिलसिले में ये बात याद रखनी चाहिए कि तमाम अम्बिया ने बकरियां चराई हैं, तो इसके पीछे क्या हिकमत है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने ये बात लिखी है कि इसके पीछे कई मकासिद हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बकरियां चरा कर अम्बिया आजिज़ी, इनकिसार और तवाज़ो सीखते। और दूसरी बात ये कि उन्हें खलवत नसीब होती है, तन्हाई नसीब होती है, और बकरियों को लेकर वो रेगिस्तान में निकलते हैं, पहाड़ों पर निकलते हैं, वादियों पर निकलते हैं और मनाज़िर फ़ितरत का मुशाहदा करते हैं और अपने मन में डूबते हैं। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, खलवत और तन्हाई उन्हें नसीब होती है। और फिर इसके बाद बकरियों की इज्तिमाइयत और उनकी तंज़ीम को देखकर और एक दूसरे के पीछे जिस तरह वो जाते हैं और एक दूसरे का इत्तिबा करते हैं, वो कौमों की सियासत सीखते हैं और लोगों की रहनुमाई किस तरह की जाए, अवामुन्नास की क़ियादत किस तरह की जाए, ये उमूर भी वो सीखते हैं बकरियों को चरा कर। अब ये तो बात हो गई अम्बिया के रोज़गार की। अब हम गुफ्तगू करेंगे कि अम्बिया पर वही किस तरह की जाती है और वही के क्या तरीक़े हैं और वही की क्या कैफ़ियत होती है, और फ़रिश्तों की नाज़िल करदा वही में और जिन्नात और शयातीन की तरफ से जो चीज़ें इल्क़ा की जाती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहली बात ये नोट फरमाइए कि वही की ये तारीफ़ की गई है अल-एलाम अल-ख़फ़ी अस्सरी। वही कहते हैं तेज़ तरीन तरीक़े से खुफिया तौर पर पैगाम को पहुँचाया जाए। यानी अल्लाह ताला किसी बंदे का इंतखाब करता है, उसको नबी या रसूल बनाता है और बहुत ही तेज़ तरीक़े से दिल के अंदर कोई बात डाल दी जाती है, कोई इल्म दिया जाता है और खुफिया तौर पर दिया जाता है। तो इसमें तीन बातें होंगी, एक तो एलाम और दूसरी ये कि वो खफ़ी होता है और छुपा कर दिया जाता है, और तीसरी चीज़ ये कि वो बहुत ही सरी और तेज़ होता है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले की मज़ीद गुफ्तगू हम अपने अगले प्रोग्राम में करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा